बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 183 183 एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। गामदी साहब के अफकार और नज़रियात पे जो एतराज़ होते हैं, एक नए एतराज़ को लेकर हाज़िर खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब आज जिस मौजू का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा एतराज़, एक बहुत बड़ी तनकीद जो गामदी साहब पर की जाती है, और वो ये है कि गामदी साहब ने कत्ल और फसाद फिल अर्द, इन दो जराइम के अलावा किसी जुर्म की पादाश में दीन इस्लाम में कत्ल की सज़ा नहीं दी जा सकती। एक बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ा इंहराफ कर दिया है। कहा जाता है कि उम्मत की पूरी इजमाई रिवायत, कुरान मजीद और तफसीर का पूरा ज़ख़ीरा और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, वो सब इसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। जो गामदी साहब दावा करते हैं, कुरान मजीद में कहीं ऐसी बात नहीं कही गई कि कत्ल और फसाद के अलावा दीन में कत्ल की सज़ा नहीं दी जा सकती। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चाहे वो रजम की सज़ा हो या तौहीन रसालत के मुजरिमीन की सज़ा हो या मुर्तद्दीन की सज़ा हो, कत्ल और फसाद फिल अर्द के अलावा लोगों को कत्ल की सज़ा दी है। कहा ही जाता है कि गामदी साहब कुरान मजीद की जिन आयात से इस्तदलाल करते हैं, ना सिर्फ ये कि उनमें ये बात बयान नहीं हो रही, बल्कि हुदूद और ताज़ीरात से मुतल्लिक़ रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा भी इसके ख़िलाफ़ खड़ा है। आगाज़ करते हैं हम सब। हमारा तरीका है इस सीरीज़ के अंदर कदम ब कदम ठंडे दिल दिमाग से सबसे पहले आपका इल्मी फ़िक्री सफ़र जानते हैं, इस्तदलाल जानते हैं, और फिर एतराज़ात आपकी खिदमत में करके पेश करते हैं। मुझे बताइएगा, ये तसव्वुर आपके यहाँ पैदा कैसे हुआ जिससे पूरी उम्मत नावाकिफ़ है कि कत्ल और फसाद फिल अर्द के अलावा दीन इस्लाम में कत्ल की सज़ा नहीं दी जा सकती? इसके लिए जो चीज़ सबसे पहले जाननी चाहिए वो हमारा दीन पर गौर करने का मिनहाज है। मैं इन एतराज़ात का जवाब देते हुए जगह जगह तवज्जो दिला रहा हूँ कि हमारे यहाँ सबसे पहले, यानी मदरसा इफ़राही में सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो ये है कि जिस मसले के बारे में हम बात कर रहे हैं, अल्लाह की किताब कुरान मजीद ने उससे मुतल्लिक़ क्या कहा है। अल्लाह की किताब कुरान मजीद को जब हम समझ लेते हैं तो फिर ये देखते हैं कि कुरान के इम्तिसाल अमर में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कोई सुन्नत कायम की है, और फिर उसके बाद इल्म के सारे ज़ख़ीरे का भी मुताला करते हैं। यानी ये देखते हैं कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की शरह वज़ाहत में सुन्नत की तायीन में कोई बात फरमाई है। इसी तरह देखते हैं कि सहाबा किराम का तर्ज़ अमल क्या रहा है, या उन्होंने अपनी कोई राय दी है। फिर बाद के उलमा को भी देखते हैं। ये तरतीब हमारे यहाँ हर हाल में मलहूज़ है, और इस तरतीब ही को ये कहा जा सकता है कि हमारे मदरसा फ़िक्र या हमारे मिनहाज की शनाख्त होने की हैसियत हासिल है। मैं कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो मिनहाज इसके अलावा मुसलमानों में राइज हैं, उनमें मिसाल के तौर पर सलफ़ी मिनहाज में असल की हैसियत रिवायत को हासिल है। वहाँ सबसे पहले रिवायत ही को देखा भी जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ फ़िक़ी मिनहाज अब सबसे पहले इजमा को देखता है, लेकिन हमारे यहाँ तरतीब हमेशा यही रहेगी। यही चीज़ है जिसको सबसे पहले मलहूज़ रखना चाहिए, जिसमें अदना दर्जे के इन्हिराफ को भी हम गवारा नहीं करते। इस बाब में जब हम अल्लाह की किताब कुरान मजीद को देखते हैं तो मालूम होता है कि इस मसले को बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह कुरान मजीद ने ख़ुद बयान कर दिया। मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इसको बयान भी कुरान मजीद ही को करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि किसी शख्स की जान लेने का मामला कोई आसान मामला नहीं है। यानी ये सहल चीज़ नहीं है कि मैं, आप या कोई कम्युनिटी, कोई मजलिस, कोई फ़ुक़हा का इदारा अपने इज्तिहाद से ये तय करे कि फ़लाँ की जान ले लेनी चाहिए। जान अल्लाह का दिया हुआ अतिया है। ये इतना नाजुक मामला है कि इसमें जब एक फ़र्द ख़ुद अपनी जान लेता है तो उसको भी कुरान कत्ल नफ्स से ताबीर करता है, और ये अल्लाह ताला के साथ बगावत समझी जाती है। यानी ज़िंदगी देने वाला भी वही है और मौत देने वाला भी वही है। ज़िंदगी और मौत ये सब उसके फ़ैसले हैं। इनमें से किसी फ़ैसले का इख्तियार भी उसने इंसानों को सिरे से दिया ही नहीं है। तो यहाँ अगर वो कोई इख्तियार देगा तो फिर अपने रसूलों के ज़रिए से वही देगा। यानी मेरे या आपके लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि हम इसमें अपने इज्तिहाद से कोई राय कायम करके ये फ़ैसला करें कि जान भी ली जा सकती। सज़ा देने के मामले में और भी बहुत से शराइत व हुदूद हैं जो मलहूज़ रखने चाहिए, क्योंकि जब एक आदमी जुर्म करता है तो ये बात तो उसूल में तय है कि उसे सज़ा दी जा सकती है।
کیا سزا دینی ہے، اس میں موت کی سزا جس کو کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں، کیا یہ بھی انسان اپنے اجتہاد سے دے سکتا ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے، یعنی اس کو ہر حال میں روکنا ہی چاہیے تھا کہ انسان اس معاملے میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں تو اس بارے میں بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ جانوروں کی جان لینے کے لیے بھی اللہ کا اذن چاہیے، یعنی جان ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کی ہتک نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا اذن ہے جس کی بنیاد پر اس معاملے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے یا کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی اس اہمیت کے پیش نظر اس کو خود واضح فرمایا ہے، اور واضح فرماتے ہوئے اس کی پوری تاریخ بھی بیان کر دی ہے۔ سورہ مائدہ میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے، پوری تاریخ بیان کر دی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہوا تو یہ اندازہ ہوا کہ انسان دوسروں کی جان بھی لے لے، یعنی غصے میں آ کر، حسد کے جذبے میں مبتلا ہو کر، کسی اشتعال کی کیفیت میں وہ دوسرے کی جان بھی لے لے گا۔ جب دوسرے کی جان بھی لے لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو واضح فرمایا۔ قانون کی تاریخ بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اور اس پر میں نے حال میں ایک مضمون بھی لکھا ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان پہلی مرتبہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے آئے، تو یہ کب آئے؟ جب بنی اسرائیل ایک قوم بن گئے یا بنی اسماعیل ایک قوم بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی۔ اس سے پہلے تو انفرادی معاملات تھے، ان میں کچھ عبادات یا کچھ تطہیر بدن کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیں، لیکن جب شخصی معاملات کے بارے میں بھی ذرا تفصیلی شریعت دی تو اس وقت دی جب ایک مسلمان قوم وجود میں آ گئی، اور پھر جب اس مسلمان قوم کو اقتدار حاصل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجتماعی زندگی سے متعلق احکام بھی دیے۔ تو یہ بتایا کہ اگرچہ یہ معاملہ تو اس وقت پیش آ گیا تھا اور اس معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت بھی تھی، لیکن وہ انفرادی سطح پر دی جاتی رہی۔ قومی سطح پر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اپنا قانون اس وقت دیا جب بنی اسرائیل کو اجتماعی معاملات میں شریعت دی گئی۔ چنانچہ تورات کو اسی لیے تورات کہتے ہیں کہ وہ اجتماعی زندگی کا قانون ہے پورا کا پورا۔ اس کا حوالہ دے کر، یہ تاریخ سنا کر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس بات کو واضح کیا ہے، یا اس معاملے میں یہ بتایا ہے کہ وہ کیا حدود ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لازم کر دی تھی اور ان کو بتا دیا تھا۔ اور کیوں بتایا تھا؟ اس میں پہلے حابیل قابیل کا قصہ سنایا ہے، اور پھر کہا ہے من اجل ذالک، یعنی اس کے پیش نظر کہ انسان اس طرح سے تجاوز کرے گا، اس طرح سے خون بہائے گا۔ چنانچہ ہم نے ان کو متنبع کر دیا تھا۔ کیا متنبع کیا تھا؟ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت 32 ہے۔ ترجمہ ہے جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن مجید نے اس معاملے میں اپنی ہدایت کو بیان فرمایا ہے، یعنی دو صورتیں بیان کر دی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی نے قتل کر دیا، جب کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کی جان کی حرمت ختم ہو گئی۔ اب اگر مقتول کے ورثہ چاہیں تو وہ اس شخص کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح بیان کیا انہو من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی کسی جان کے بدلے کے بغیر کسی نے کسی دوسرے کو قتل کر ڈالا۔ ٹھیک۔ تو ایک صورت یہ واضح کی کہ قصاص میں قتل کیا جائے، یعنی میں نے کسی کی جان لے لی، اب میری جان کی حرمت ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی جان بھی اب لی جا سکتی ہے۔ یہ گویا پروردگار عالم کی طرف سے مجھے اور آپ کو اذن حاصل ہو گیا، یہ بتا دیا کہ اب یہ اجازت ہے۔ یعنی وہ چیز جس کی حرمت قائم تھی، جس کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی، جس کے بارے میں کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کے بارے میں کوئی اجتہادی فیصلہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اس میں پہلی بات یہ بتائی کہ قصاص میں تمہیں یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ تم دوسرے کی جان لے لو۔ دوسری چیز کیا کہی؟ او فساد فی الارض، یعنی وہ شخص لوگوں کے نظم و نسق کو درہم برہم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگوں کے نظم و نسق کو درہم برہم کرنے کے لیے جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے کوئی فرد یا گروہ خطرہ بن گیا ہے۔ تو یہاں اگرچہ قتل کیا نہیں گیا لیکن قتل کا قصد کر لیا گیا ہے۔ تو لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف اگر کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں یا کوئی فرد اٹھ کھڑا ہو اور اس طرح سے ان کے درپے ہو جائے اور قانون کا احترام بھی ختم ہو جائے تو اس کو عربی زبان میں فساد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی فساد کا ارتکاب کیا گیا ہے، اس فساد کو روکنے کے لیے کسی کی جان لے لی جائے۔ اس کے بھی آگے وضاحت کی ہے کہ درجات ہوتے ہیں، کس درجے کا فساد ہے اس کے لحاظ سے اقدام کیا جائے گا، لیکن اس فساد کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس میں جان لے لی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فساد فی الارض کی تعبیر ہے اس کو ہم کس طریقے سے متعین کر سکتے ہیں؟ جی، تو میں نے اس کی صحیح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ فساد فی الارض سے قرآن مجید کی روح سے کیا مراد لینا چاہیے۔ ٹھیک، چنانچہ دیکھیے، جب قرآن نے خود سزائیں بیان کی ہیں، یعنی اسی سورہ مائدہ کی آیت 33-34 میں، یہ جو آیت ہے یہ 32 ہے، اس کے فوراً بعد یہ بتایا ہے کہ فساد کے جرم میں کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو وہاں ظاہر ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور لوگ اس کی حکومت میں اس کے کسی فیصلے یا حکم کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں، سرکشی اختیار کر لیں، یعنی اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں جب نافرمانی کی جاتی ہے تو یہ اصل میں براہ راست خدا کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ نافرمانی اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، بندے کو ندامت بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے، تو پیغمبر کی موجودگی میں بھی اس کو عام جرائم ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی فرد یا گروہ اس حکومت میں، جس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ براہ راست حکومت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سرکشی اختیار کر رہے، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ اختیار کر لے، تو اس کی ایک صورت یہ ہے جس کو اللہ اور رسول سے قرآن نے لڑائی سے تعبیر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تو آخری درجے کا فساد ہے۔ اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں ان کو ذرا سمجھیے۔ اسی طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی تعبیر ہے کہ اس صورتحال کے لیے آتی ہے، یعنی یہ تعبیر فساد فی الارض، زمین میں فساد پیدا کرنا، یہ اس صورتحال کے لیے آتی ہے جب کوئی شخص یا گروہ قانون سے بغاوت کر کے، ایک ہے قانون کی خلاف ورزی، ایک ہے قانون سے بغاوت کر کے لوگوں کی جان و مال، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف برسر جنگ ہو جائے، یعنی وہ میدان میں نکل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے، قانون کیا چیز ہے، قانون کو اس نے چیلنج کر دیا ہے۔ جب کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ گناہ جرم کے درجے کا ہوتا ہے تو وہ عام طور پر کوشش کرتا ہے کہ چھپ کر کرے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کرتا ہے، وہ گناہ ہی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نوعیت وہ ہو جاتی ہے کہ جس میں سوسائٹی کو بھی اختیار ہے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے، تو اس کو ہم جرائم کی فہرست میں لے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں صورتحال یہ نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ جو نظم لوگوں نے قائم کیا ہے اس کے خلاف بغاوت ہے، برسر جنگ ہو جانا ہے، اور جب آپ برسر جنگ ہوں گے تو ظاہر ہے یا جان کے خلاف ہوں گے، یا مال کے خلاف ہوں گے، یا آبرو کے خلاف ہوں گے، یا عقل و رائے کے خلاف ہوں گے۔ یہی چیزیں ہیں جن کی حفاظت انسان کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ قتل دہشت گردی بن جائے، زنا بالجبر بن جائے، اور چوری ڈاکہ بن جائے۔ اب یہ دیکھیے عام جرائم ہے، یعنی کسی شخص نے قتل کا ارتکاب کیا، غصے میں آ گیا، اشتعال میں آ گیا، کسی کی مخالفت میں بات یہاں تک پہنچ گئی، جس طریقے سے حابیل اور قابیل کا واقعہ ہوا ہے۔ بعض اوقات آدمی ایک رد عمل کی نفسیات میں بڑے سے بڑا اقدام کر ڈالتا ہے، لیکن وہاں بھی دیکھیے کہ اس کو پچھتاوا ہوا ہے اس کے بعد کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ تو جب قتل ہوتا ہے تو نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن قتل دہشت گردی بن جائے، یعنی اس پر لوگ فخر کا اظہار کریں، اس کو اپنا مشن قرار دیں، اس کو مقصد قرار دے کے باہر نکل کھڑے ہوں، اور اس میں یہ دیکھیں ہی نہیں کہ کون ہدف بن رہا ہے، بلکہ بچے ہیں تو مارے جا رہے ہیں، عورتیں ہیں تو ماری جا رہی ہیں۔ قتل دہشت گردی بن جائے، زنا بالجبر، یعنی جب کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو ظاہر جنسی جذبے سے مغلوب ہو کر گویا ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے خلاف ایک عمل کر ڈالتا ہے۔
اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے، اسے چھپانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ ریپ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ زنا بالجبر، زنا بالجبر بن جائے، چوری ڈاکہ بن جائے۔ چور بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ آتا ہے، چھپتے ہوئے آتا ہے، آپ کی کوئی چیز چرا لے جاتا ہے، اپنے بچانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اعتراف نہیں کرتا، لیکن یہاں بندوق پکڑ کے یا تلوار پکڑ کے آدمی آ جاتا ہے اور وہ آپ کی جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں یہ مال لوٹ رہا ہوں، ڈاکہ بن جائے۔ یا لوگ بدکاری کو پیشہ بنا لیں، یعنی ایک یہ ہے کہ کسی سے کوئی اس معاملے میں تجاوز ہو گیا، کسی عورت سے ہو گیا، کسی مرد سے ہو گیا۔ جنسی جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے، بعض اوقات وہ جذبہ اتنا زیادہ مغلوب کر لیتا ہے عقل کو کہ اس میں تجاوز ہو جاتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر پورے ارادے کے ساتھ کسی عورت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ تو طوائف کی حیثیت سے بازار میں بیٹھے گی، اڈا بنا کے بیٹھے گی، کعبہ گری جس کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اب پوری سوسائٹی کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے۔ یا لوگ بدکاری کو پیشہ بنا لیں، یا کھلم کھلا اوباشی پر اتر آئیں، یعنی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ محلوں میں اسی طرح سے بہو بیٹیوں کی عزت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، ٹھیک، بچیوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ گلی میں نکلتے ہیں تو ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی اوباشی ہے جس کا صدور بعض لوگوں سے ہونے لگ جاتا ہے۔ یا کھلم کھلا اوباشی پر اتر آئیں، یا اپنی آوارہ منشی، بدمعاشی اور جنسی بے رہروی کی بنا پر شریفوں کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جائے۔ یا نظم ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہو، یعنی کوئی گروہ، کوئی جماعت کھڑی ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم تو تختہ الٹ دیں گے، اور اس طریقے سے کوئی پرواہ نہ کرے کہ اس میں لوگوں کی جان جائے گی، ان کا مال تباہ ہوگا۔ یا اغوا، تخریب، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے سنگین جرائم سے حکومت کے لیے یا نظم اجتماعی کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں، تو وہ اسی فساد فی الارض کے مجرم ہوں گے۔ اچھا، یعنی یہ اصل میں وہ تعبیر ہے جس کو قرآن مجید نے اختیار فرمایا کہ دو صورتیں ہیں جن میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یعنی یا تو وہ اس طرح سے سرکشی پر اتر آئے جس کی میں نے تفصیل کی، اس میں وہ جرائم بھی شامل ہیں جو جان کے خلاف ہے، وہ بھی جو مال کے خلاف ہے، جیسے چوری ڈاکہ بن جائے، اور وہ جرائم بھی جو آبرو کے خلاف ہے۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو ان سب جرائم میں اصل میں جان ہی کو لینے کی دھمکی دی جا رہی ہوتی ہے، یعنی ڈاکہ ڈالنے والا بھی یہی کرتا ہے، اسی طرح سے زنا بالجبر کا ارتکاب کرنے والا بھی یہی کرتا ہے، وہ جان لینے کی دھمکی دیتا ہے اور اس کے بعد آبرو لوٹ لیتا ہے۔ تو یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے تو یہ گویا قرآن مجید کے نزدیک قتل کر دینا ہی ہے، یعنی یہ اسی جرم کا قصد ہے، وہ اگرچہ ہوا نہیں، ٹھیک، یا اس کا ارادہ کیا گیا، اس کے لیے اقدام کیا گیا لیکن ضرورت پیش نہیں آئی، تو اس کو قرآن نے فساد فی الارض سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کی ایک تصویر سامنے آ جائے، یا اس کا ہر پہلو سے تعارف ہو جائے، یا جن جرائم پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے ان کو آدمی سامنے دیکھ کر پھر یہ سمجھ سکے کہ کیا کیا صورتیں اور ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک، اس میں ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے نئی نئی صورتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اب نئے آلات پیدا ہو گئے ہیں، جنگ کے نئے طریقے پیدا ہو گئے ہیں، اسی طرح سے دہشت گردی کے بھی نئے اسالیب وجود میں آ گئے ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ نئے اسالیب تو پیدا کریں گی لیکن ان کی روح وہی ہے کہ یہ لوگ فساد فی الارض کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں یہ بڑا جرم ہے، بلکہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تو ان دونوں جرائم کے بارے میں قرآن نے اس آیت میں وضاحت کر دی، یعنی سورہ مائدہ کی اس آیت 32 میں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ ان دو جرائم کے سوا اگر کسی نے کسی کی جان لی، ظاہر ہے کہ یہاں کوئی اس پہ تحدید نہیں ہے، کسی نے جان لی، فرد نے لی، کسی حکومت نے لی، نظم اجتماعی کے کسی نمائندے نے لی، کسی نے کسی کی جان لی تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ یعنی ان جرائم کے سوا کسی کی جان لینا اصل میں خود قتل کا جرم ہے، بلکہ پوری انسانیت کے قتل کا جرم ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح کر دیا ہے، یہ متعین طور پر بتا دیا ہے کہ یہی دو جرائم ہیں، ان دو جرائم کے سوا کسی کی جان نہیں لی جا سکتی۔ اس میں دیکھیے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ انسان نے جرائم کی سزائیں دینے میں ہمیشہ
یا تو وہ نرمی برتی ہے جس کے بعض مظاہر ہم دور جدید میں دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح بعض ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جو بالکل خلاف فطرت ہے، اور یا ایسی سختی برتی ہے کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں اور بعض پرانے میوزیم جا کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے آلات ایجاد کیے گئے ہیں، کس کس طریقے سے لوگوں کی جان لی گئی ہے، کتنے چھوٹے جرائم پر بعض موقعوں کے اوپر لوگوں کی زندگی سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی معاملات میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی، بالکل اسی طرح اس معاملے میں بھی خود فیصلہ کر دیا کہ یہ دو جرائم ہیں جن میں کسی سوسائٹی کو، کسی معاشرے کو، کسی نظم اجتماعی کو، کسی حکومت کو یا کسی فرد کو دوسرے کی جان لینے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کے سوا یہ قتل ہی کا جرم ہوگا، یعنی اگر تم جان لوگے تو قتل کا جرم ہوگا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے شرک کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ہی کے جرم کو قرار دیا ہے۔ اسی پر وہ سزا بیان کی ہے جو کفار کے لیے بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے لیے بیان کی گئی ہے، اور وہ سزا ابدی جہنم ہے۔ چنانچہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جرم ایسا جرم ہے کہ اس پہ یخلد فیہ مہانہ، یعنی 3 بڑے جرائم میں اس کو شامل کیا گیا ہے، شرک، قتل اور زنا۔ تو ان تینوں جرائم کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ان پر ابدی سزا ہو سکتی ہے، ابدی جہنم کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو آپ سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اتنے بڑے جرم کے بارے میں تینوں پہلوؤں سے بات کو واضح کر دی، یعنی یہ کہ کسی کو کسی کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے تو وہ بھی متنبع ہو جائے، اگر کسی کو نظم کو قائم کرنے کے لیے قصاص لینا ہے تو وہ بھی سمجھ لے کہ اس کے حدود کیا ہیں، اور جو لوگ اس معاملے میں کسی جرم کا ارتکاب کریں انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ ان کے حدود کیا ہیں، اور ان حدود کو لانگ دینے کے نتیجے میں ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ہر پہلو سے گویا اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ اس طریقے سے گویا دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ زمین پر تمہیں نظم قائم کرنا ہے۔ اس دنیا میں چونکہ انسان اپنے ارادہ و اختیار کا سوء استعمال کرتا ہے، اس لیے جرم و سزا کے معاملات ہوں گے، جس کو ہمارے ہاں سیاست شرعیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جب ایک نظم قائم ہو گیا ہے تو پھر جرائم کی سزا بھی دینی پڑے گی، جرائم کو متعین بھی کرنا پڑے گا۔ اس میں سزا دیتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیا حدود ہے، کہاں تک انسان دوسرے کے خلاف اقدام کر سکتا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کو قرآن نے واضح کیا ہے۔ خاص طور پر اس چیز کو بھی واضح کیا ہے کہ قتل کی سزا صرف 2 ہی جرائم میں دی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ قرآن مجید کے اس بیان کے مقابل میں کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی، یعنی اس میں اگر کوئی قید لگنی ہے تو اس کے لیے بھی استدلال قرآنی سے کرنا ہوگا، ٹھیک، اس پر کوئی حد قائم کرنی ہے تو اس کے لیے بھی استدلال قرآن مجید سے قائم کرنا ہوگا۔ میں اس سے پہلے تبیین یا بیان پر گفتگو کرتے ہوئے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا چکا ہوں کہ جب کبھی کوئی کلام صادر ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ لسانی مضمرات لے کے صادر ہوتا ہے اور کچھ عقلی مضمرات۔ تو اگر کوئی لسانی اور عقلی مضمرات تقاضا کرتے ہوں کہ اس پر کوئی حد لگائی جائے، کوئی قید لگائی جائے یا اس میں کوئی توسیع کی جائے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو وہ قرآن مجید ہی سے پیش کرنا ہوگا۔ عقلی بھی اگر چیزیں ہیں تو وہ بھی پہلے آیت کو آپ پڑھیں گے، پھر بتائیں کہ دیکھیے اپنے الفاظ سے یا اپنے مدعا سے یا اپنے معنی سے یا اپنی علت سے اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری صورت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ قرآن اصل ہے، جب قرآن مجید میں کوئی بات آ جائے گی تو پھر اس پر کوئی قید، کوئی شرط عائد نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ خود اس کے الفاظ سے یہ نہ بتا دیں کہ وہ یا تو اپنے لسانی مضمرات کے لحاظ سے اس کا تقاضا کر رہے ہیں یا اپنے عقلی مضمرات کے لحاظ سے تقاضا کر رہے ہیں۔ جب یہ بات قرآن سے واضح ہو جائے گی کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے، اس تقاضے کو اب آپ روایت سے بیان کریں، اس تقاضے کو کوئی فقیہ بیان کرے، اس تقاضے کو کوئی شارع بیان کرے، سب مسموع ہیں، سب کو سنا جائے گا، سب قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر قرآن مجید کے الفاظ نہ تو اپنی لسانی تالیف کے لحاظ سے کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں اور نہ عقلی مضمرات کے لحاظ سے، تو پھر قرآن مجید سے باہر کی کوئی چیز اس پر کسی لحاظ سے بھی اور کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ہم سب نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا۔ قرآن مجید کا وہ کون سا مقام ہے جس کی بنیاد پر غامدی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قتل اور فساد کے علاوہ دین اسلام میں کسی شخص کی جان لینے کی کوئی
اختیار انسانوں کو نہیں دیا گیا. آیت سامنے آ گئی لیکن اس آیت کی اس تفہیم پر بڑے اعتراضات اور سوالات اٹھتے ہیں. مثلا یہ کہ آیت تو بنی اسرائیل کے پس منظر میں تھی، اس کا ہماری امت سے کیا تعلق؟ اسی طرح سے جو چیزیں بیان ہوئی ہے قتل الفساد فی الارض، وہ تو بیان واقعہ کے طور پہ دو چیزیں بیان ہو گئیں، اس کو قانون بنا کر کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید جب خود دیگر جگہوں پر بعض جرائم کی سزا قتل بیان کرتا ہے جو قتل و فساد فی الارض کے علاوہ ہے، تو اس کو ہم سب کیسے دیکھتے ہیں؟ اس آیت کے اوپر تمام اشکالات ایک ایک کر کے انشاءاللہ پیش کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.